बदबख्त से कोई नहीं बचा। जिससे सहाबा महफूज ना हो उससे किसने बचना है? क्या गोल्डन कोड है? अगर कादियानी हमें काफिर ना कहें, अगर कादियानी हमें काफिर ना कहें, हम भी उनको काफिर नहीं कहते। ये मेरा गोल्डन कोड है, मैंने कई जगह कहा है। अच्छा मिर्जा साहब, और कादियानी तुम्हें वलीउल्लाह भी कहे, अल्लाह की कसम वो फिर भी काफिर है। पहले हदीस उलमा ने आपके एक जुमले को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश करके खूब हंगामा खड़ा किया है कि आपके नज़दीक कादियानी सिर्फ इसलिए काफिर हैं क्योंकि वो आपकी तकफीर करते हैं, अदरवाइज़ आप उनके मुसलमान माने के हमा वक्त तैयार बैठे हैं। ये मेरा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जुमला है। मेरा यूट्यूब पे एक क्लिप है कादियानियों को दावत इस्लाह, उसमें से ये जुमला काटा गया। इस तरह का आप जुमला काट के अल्लाह ताला के खिलाफ भी नौज़ुबिल्लाह को वीडियो क्लिप बना सकते हैं। किस तरह? कुरान में लिखा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही अल्लाह है, लेकिन ये पूरी बात नहीं है। पूरी बात यह है लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्नु मरियम, बेशक वो लोग कुफर कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि अल्लाह ही ईसा इब्न मरियम, अल्लाह ही ने ईसा इब्न मरियम का रूप धारा हुआ है। नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो इस तरह की आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ें लेके किसी के ऊपर फतवे लगाना, लोगों के ऊपर जुमले कसना, ये गैर इल्मी रविश है, बड़ी ज़्यादती वाली बात है। ये मैंने तालीक बिल मुहाल की थी, ये मौलवियों को टर्म समझ आएगी। तालीक बिल मुहाल यानी आप ऐसी मिसाल बयान करना कि जिसकी पॉसिबिलिटी ना हो। और मैंने आगे जुमला बोला था कि वो कभी भी मुझे मुसलमान नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर मुझे वो मुसलमान मानेंगे तो अल्टीमेटली उन्हें गुलाम कादियानी को दज्जाल मानना पड़ेगा। क्योंकि जिस शख्स को वो पैगंबर क्लेम किए हुए हैं मैं उसे दज्जाल समझता हूं, और अगर उसको मैं दज्जाल कहूं इसके बावजूद मैं मुसलमान हूं तो इट मींस कि वो वाकई दज्जाल है, क्योंकि पैगंबर का इनकार करने वाला तो मुसलमान नहीं रह सकता। जी पूरे कॉन्टेक्स्ट में बात थी, उसमें से एक जुमला काटा और कह दिया कि जी अली ने ये कह दिया। और ये तालीक बिल मुहाल जो है ये कुरान हकीम का उसलूब है। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। सूरतुल अराफ के अंदर अल्लाह ताला ने एक मिसाल बयान फरमाई है। सूरतुल अराफ में अल्लाह ताला ने काफिरों के बारे में इरशाद फरमाया है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये है आयत नंबर 40। इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बि आयातिना, बेशक जो लोग हमारी आयात को, कुरान को झुटला रहे हैं, वस्तकबरू अन्हा, और तकब्बुर में आ गए हैं इसको कबूल करने से। यानी कौन? काफिर। आयात को झुटलाता और तकब्बुर कौन करता है कुरान से? काफिर। ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समाई वला यदखुलूनल जन्नह, ना तो अल्लाह ताला उनके लिए आसमानों के दरवाजे खोलेगा और ना उनको जन्नत में दाखिल करेगा। काफिर कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हत्ता, यहां तक के यालिजल जमलु फी सम्मिल खियात, यहां तक के ऊंट सुई के नाके से गुजर जाए। यानी अल्लाह ताला ने अरब का एक मुहावरा यूज किया, तालीक बिल मुहाल, कि जिस तरह ये मुहाल है ना कि सुई के नाके से ऊंट नहीं गुजर सकता, इसी तरह ये मुहाल है कि कोई काफिर जन्नत में दाखिल हो। अब मुझे बताएं, अल्लाह ताला तो सुई के नाके से ऊंट गुजार सकता है ना जी। तो अगर कोई आप क्लिप बनाना चाहे और कहे कि जी इससे ये हुआ कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन क्या करेगा, सुई के नाके से ऊंट गुजारेगा, तो ये जब ये शर्त पूरी हो जाएगी तो काफिरों को निकाल के जन्नत में भेज देगा। ये उसी तरह का मेरे खिलाफ क्लिप बनाया कि जी इंजीनियर साहब ने कह दिया है कि अगर कादियानी मुझे मुसलमान समझ ले तो मैं भी मुसलमान समझूंगा। वो मैंने तालीक बिल मुहाल की बात की है। अल्लाह ताला वो कज़ालिक नज्ज़िल मुजरिमीन, और अल्लाह ताला इसी तरह बदला देता है मुजरिमीन को, बोले आज़ु बिल्लाहि ताला। तो कुरान हकीम में और कई इसी से मिलती जुलती एक मिसाल है। अल्लाह ताला फरमाता है कुल इन कान लिर्रहमानी वलदुन फअना अव्वलुल आबिदीन, ए नबी फरमा दीजिए बिलफर्ज अगर अल्लाह का कोई बेटा होता सबसे पहले मैं उसको पूज रहा होता। तो इसका क्या मतलब है कि अल्लाह का बेटा तजवीज़ कर दिया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या अल्लाह ताला ने? ये मुहावरतन बात है और ये बड़ी टेक्निकल गुफ्तगू। हालांकि मैंने उस वक्त बोलते हुए कहा था कि मैं बड़ा टेक्निकल जुमला बोल रहा हूँ, यानी कॉमन सेंस इज़ नॉट सो कॉमन। थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज़ करें, मैं बात क्या कर रहा हूँ। इधर मैं एक और अनाउंसमेंट भी कर दूं, मैंने अपने भाइयों को कई बार कहा है कि जब मेरे खिलाफ क्लिप कोई आए ना तो मेहरबानी करके हमें सवाल ना लिखा करें। आप मेरे जिस क्लिप के खिलाफ क्लिप आया होता है ना, एक क्लिप वही वाला क्लिप ज़रा दोबारा एक दफ़ा देख लिया करें तो आपको पता चलेगा कि उसमें ही मेरा ऑलरेडी जवाब होता है। मैं इसलिए इतना डिटेल जवाब देता हूँ ताकि
کل کو کوئی کہیں سے کوئی بیچ میں چیز نہ کوئی چوہا نہ چھوڑ دے، کوئی داخل نہ کر دے. جی تو میں نے اس میں ان ساری باتوں کے جواب دیے ہوئے تھے. اب یہ خام خواہ یعنی ایک چیزیں بناتے پھریں تو ایک علیحدہ بات ہے. تو ٹھیک ہے، یہ اپنا سودا بیچیں. تو ہم تو عوام کی عدالت میں اپنا مقدمہ رکھ رہے ہیں، دیکھیں پھر عوام کی عدالت میں تو علمی دلائل ہی چلیں گے انشاءاللہ. معزز سامعین گرامی قدر، مرزا ثانی جیسے لوگ مرزا اول کذاب کے روحانی، افکاری، فکری جانشین ہوتے ہیں. حقیقت میں رافضی ہے، 10 محرم کے جلوس کے اوپر کبھی انگیخت کرتا ہے، کبھی کچھ. آپ ڈوب مرنے کا مقام ہے لوگوں کا. ان ناسبیوں کے خلاف آپ 10 محرم کا جلوس شروع کروائیں، کیونکہ اس وقت ضرورت پڑ گئی ہے کہ ناسبیوں کے خلاف مولا حسین کا نام لیا جائے 10 محرم والے دن. اور تھوڑے تھوڑے کالے شیڈ والے کپڑے پہن لو. ویسے تو کالے کپڑے بھی جائز ہیں. صحیح بخاری میں ہے نبی علیہ السلام نے کالے کلر کا جبہ پہنا. میرا تو اس کے اوپر کلپ ہے. یہ کوئی شیعوں کا لباس نہیں ہے، سنت ہے، پہن سکتے ہیں، سبز بھی پہن سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، ویسے شیعوں کی کتابوں میں ایسی روایتیں ہیں اس کے خلاف؟ اور وہ اور مسئلے تھے، وہ بنو عباس اور آل علی کے ساتھ اختلافات والے چکر ہیں. تو شاہ جی میں نے پھکی دے دی علمی کہ عشق رسول کا تقاضا، عشق اہل بیت کا بھی تقاضا ہے کہ ماتم ہونا چاہیے 10 محرم کا. اب اس بار 10 محرم پہ میں دیکھتا ہوں پتہ نہیں شروع کرواتے ہیں، محرم نیڑے ہی ہے. اے شروع کرا. جن لوگوں نے صرف پڑھنی ہی عید کی نماز ہوتی ہے ان کے لیے آپ 2 اذانیں عید کی دیا کریں، آپ تو ایک بھی نہیں دیتے. شیطان کو کیوں نہیں بھگاتے؟ یہ کہتے ہیں ثابت نہیں. تو ثابت نہیں تو کیا ہوا؟ منع بھی تو نہیں ہے. اذان دینا ثواب کا کام ہے، دے. کیوں نہیں دیتے؟ میں نے بہت بڑا پھکی والا جواب دے دیا. باقی جو محبت رسول کا دھوکہ دیتے ہیں نا، اس کا بھی جواب میں ان کے پاس. یہ کہتے ہیں دیکھیں جی 12 ربیع الاول کا دن ہے، ایک گھر کے اندر جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں اور خوشی سے نعتیں وہاں پہ ڈیک پہ چلائی جا رہی ہیں، دوسرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہو رہا. بتائیں عاشق رسول کون ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں بالکل مان گئے جی، آپ عاشق رسول ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ 10 محرم کا دن ہے، ایک گھر میں لوگ ماتم کر رہے ہیں، سوگوار کیفیت ہے، لوگوں نے کپڑے کالے پہنے ہوئے ہیں، لوگ رو رہے ہیں مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو یاد کر کے. دوسرے گھر کے اندر نہ کوئی ماتم ہے، بلکہ احمد بریلوی صاحب کی کتاب رد الرافضہ پڑھی ہوئی ہے جس میں انہوں نے شیعہ کے اوپر 6 کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں. احمد بریلوی صاحب نے سب سے پہلے سنا انہوں نے برصغیر میں جی سب سے پہلے انڈیا پاکستان میں شیعہ پہ کفر کا فتویٰ احمد بریلوی صاحب نے اس فتوے کے بانی ہی ہیں. اور حنیف قریشی صاحب بھی آپ کے تکفیر کرتے ہیں اہل تشیع کی. ٹھیک ہے، تو دوسری طرف آپ لوگ تو یہ کام کر رہے ہیں، نہ کو ماتم کر رہے ہیں. 10 محرم کا جلوس کیوں نہیں نکالتے؟ اگر 12 ربیع الاول کا جلوس نبی علیہ السلام صحابہ نے نہیں نکالا، بعد کے لوگوں نے نکالا، ان کو کہ 10 محرم کا بھی جلوس نکالیں. اب تو اتنی یزیدی پارٹیاں پیدا ہو گئی ہیں، ناسبی پیدا ہو گئے خود بریلویوں کے اندر، عرفان شاہ مشدی اور دوسری پارٹیاں جو مولا علی کو نیچا کر رہے ہیں اور معاویہ کو اوپر کر رہے ہیں اور مولا حسین کو نیچا کر رہے ہیں اور یزید کو اوپر کر رہے ہیں. یزید کے بارے میں تو تھوڑا سا شرم کر جاتے ہیں، لیکن دوسری طرف تو وہ شہادت حسن کے دن اور 10 محرم کے دن فضائل معاویہ کانفرنس کرائی ہے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے. ڈوب مرنے کا مقام ہے لوگوں کا. ان ناسبیوں کے خلاف آپ 10 محرم کا جلوس شروع کروائیں، کیونکہ اس وقت ضرورت پڑ گئی ہے کہ ناسبیوں کے خلاف مولا حسین کا نام لیا جائے 10 محرم والے دن. اور تھوڑے تھوڑے کالے شیڈ والے کپڑے پہن لو. ویسے تو کالے کپڑے بھی جائز ہیں. صحیح بخاری میں ہے نبی علیہ السلام نے کالے کلر کا جبہ پہنا. میرا تو اس کے اوپر کلپ ہے. یہ کوئی شیعوں کا لباس نہیں ہے، سنت ہے، پہن سکتے ہیں، سبز بھی پہن سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، ویسے شیعوں کی کتابوں میں ایسی روایتیں ہیں اس کے خلاف؟ اور وہ اور مسئلے تھے، وہ بنو عباس اور آل علی کے ساتھ اختلافات والے چکر ہیں. تو شاہ جی میں نے پھکی دے دی علمی کہ عشق رسول کا تقاضا، عشق اہل بیت کا بھی تقاضا ہے کہ ماتم ہونا چاہیے 10 محرم کا. اب اس بار 10 محرم پہ میں دیکھتا ہوں پتہ نہیں شروع کرواتے نہیں، محرم نیڑے ہی ہے. اے شروع کراؤ. اور دیوبندیوں کا بھی پھکی ہے کہ انہوں نے یکم محرم کے اوپر جو ثابت نہیں تھا حضرت عمر کا یوم شہادت، صرف 10 محرم کو نیچا کرنے کے لیے حضرت اس عمر کے جلوس نکالنے شروع کر دیے. تو ڈوب مرنے کا مقام ہے. اگر جو بندی 12 ربیع الاول کا جلوس نہیں نکالتے، اس کا مطلب ہے حضرت عمر کو یہ اوپر سمجھتے ہیں نبی علیہ السلام سے. تو یہ میں کہتا ہوں یہ ماڈرن خوارج ہے. ویسے میں آپ کو بتاؤں شیعہ ذاکرین سے میں نے سنا ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارے اگر ہم نہ ہوتے تو نہ 12 ربیع الاول کا بھی کہتے ہیں جلوس نہیں تھا ہونا. کہتے ہیں یہ ہمارے بغض میں سارے شروع میں شیعہ یہ دعویٰ کرتے ہیں. شیعہ کو کہیں کہ آپ یہ جلسے جلوسوں کے بجائے نا پریکٹیکلی کو دین کا کام کریں. آپ جلسے جلوسوں پہ پبلک کو رکھا ہوا ہے، سال کے بعد وہ نکلتے ہیں اور آگے پیچھے پورا سال نہ وہ مسجد میں آتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں. تو مولا حسین نے نماز پڑھتے ہوئے جان دی ہے، تو مولا حسین کی اطاعت کریں بجائے یہ جلسے جلوس نکالنے کے. اور میں بالکل خلاف ہوں جلسے جلوسوں کے. صرف کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر جلوس ہو، سڑکیں بلاک کر کے. اور آپ کو پتا ہے پنڈی میں پورا ربیع الاول کا مہینہ جلوس نکلتے ہیں. آپ کے ویڈیو کلپس کو آؤٹ آف کانٹیکٹ کاٹ کے اپلوڈ کیا جاتا ہے، اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟
یہ میرے لیے جی بڑی تکلیف دہ چیز بنی ہوئی ہے، اور میں سخت تکلیف میں ہوں، اور میں ایسے مجرمین کو بالکل معاف نہیں کروں گا جنہوں نے میرے کلپس آؤٹ آف کانٹیکسٹ سیاق و سباق سے ہٹا کے اپنے چینلز کی ریٹنگ کے لیے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، چاہے وہ اہل تشیع ہیں، چاہے وہ اہل حدیث ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہیں، چاہے بریلوی ہیں. یعنی یہ بہت بڑے مجرم ہیں جو یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. اور میں نے بریلویوں کے ساتھ الزامی ایک بات کی تھی. کیا کرتے ہیں یہ؟ وہ انہوں نے شعر کہا جی کہ جی وہ نثار تیری چہل پہل کے ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، کہتے ہیں نا. تو جو یعنی ربیع الاول کے جلسے جلوسوں میں شامل نہ ہو اس کو کہتے ہیں یہ گستاخ رسول ہے. اچھا، اور اس پہ ہی وہ ایک چینل ہے وہ باپا جانی والا. باپا جانی ایک دن کہہ رہے تھے کہ آپ ربیع الاول کے موقع کے اوپر نا اپنے گھروں پہ بلب روشن کیا کریں، لیکن انہوں نے کہا کہ ساتھ ہی میں بتا دوں کہ بعض لوگ دل کے مریض ہوتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، بعض واقعی دل کے مریض ہوتے ہیں اور بعض دوسرے والے دل کے مریض ہوتے ہیں. یعنی وہ ٹانٹ کر رہے تھے کہ ربیع الاول سے ان کو تکلیف ہوتی ہے. کسی کو تکلیف نہیں نبی علیہ السلام کی پیدائش سے. ہم یہ کہتے ہیں وہ ایکٹیویٹیز جو صحابہ تابعین تبع تابعین نے پرفارم نہیں کی، آپ نے خود سے دین میں داخل کی ہیں، اور آپ اتنی داخل کر دی ہیں کہ جو نہیں کر رہے ان کو آپ گستاخ ڈکلیئر کر رہے ہیں. تو سر ان کو بھی کریں اور صحابہ تابعین تبع تابعین کو بھی کریں. نعوذ باللہ، جڑیں بڑھو نا. تو میں نے اس میں الزامی بات کی تھی کہ اگر یہی محبت کا کرائیٹیریا ہے نا تو سر آج کل تو ناسبی بہت ہو چکے ہیں، اہل بیت کے دشمن بہت ہو چکے ہیں، تو آپ لوگ نا 10 محرم پہ ماتم بھی شروع کروا دو، اور پھر جب ہم آپ کو منع کریں آپ کہیں یہ اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں اس لیے ہمیں ماتم نہیں کرنے دے رہے. وہ ماتم کے خلاف میں نے الزامی بات کی ہوئی تھی، وہ کسی نے بیچ میں کلپ کاٹ کے چڑھا دیا کہ لو جی انجینئر صاحب بھی مان رہے ہیں ماتم ہونا چاہیے. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. شرم کریں. اگر میں نے کوئی بات الزامی بات کے طور پہ کی ہے، اینٹی وینم پھکی کے طور پہ، اور آپ اس کو اوریجنل بات بنا کے پیش کر رہے ہیں کاٹ کے قطع برید کر کے، تو سر یہ تو پھر میں اس پہ یہی بولوں گا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے. یہ لوگ پھر کذاب ہیں، دجال ہیں، یہ ایسے لوگ جو اس قسم کی حرکت کر رہے ہیں، اور میں ان کو بالکل معاف نہیں کروں گا. یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسی نے معاف کرنا ہے کہ جس کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے. آپ کو کنسیکوینسز اس کے نہیں پتا کہ کتنے نقصانات ہوتے ہیں اور کس طریقے سے یعنی لوگ جو ہیں وہ جاہل عوام ہے. آپ کو پتا ہے یہ 22 کروڑ عوام ہے تو شاید 21 کروڑ ہی جاہل ہے، اور دینی اعتبار سے تو پی ایچ ڈیز بھی یہاں پہ جاہل ہیں. وہ کیا سے کیا بات سمجھ کے تو وہ پھر گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں، اور بعض لوگ اس سے بھی زیادہ ایکٹیویٹیز پرفارم کرنے کے اوپر یعنی تل جاتے ہیں. اور یہ مجھے پتا ہے کیوں ہوا ہے. الحق مر، عربی میں ایک محاورہ ہے الحق مر، the truth is always bitter، سچائی ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے. چونکہ ہماری دعوت سے سچائی پھیلی الحمدللہ، تو سچائی تو ہوتی کڑوی. اب جس کے مکتبہ فکر پہ ضرب پڑی نا تو اس نے کوشش کی کہ میں بدلہ اتارنے کے لیے چاہے مجھ سے بدلہ اتارنا یا کسی اور مکتبہ فکر سے، مجھے اس نے انسٹرومنٹ بنا لیا، بیچ میں کلپ کاٹ کے چڑھانے شروع کر دیے. یہ بہت بڑا ظلم ہے اور شرم کرنی چاہیے. ہماری ویڈیو سے الحمدللہ ہارمنی آئی ہے. میرے علاوہ کوئی سپیکر نہیں ہے جو اختلافی موضوع پہ بات بھی کرتا ہو اس کے باوجود وہ کہتا ہو کہ سب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، سب کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں، سب کی مسجدوں میں جائیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سب مسلمان ہیں، علمی اختلاف رکھیں، تکفیر نہ کریں، کوئی اینٹی سٹیٹ ایکٹیویٹی پرفارم نہ کریں. ٹھیک ہے، یہ میرے علاوہ کون کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا. سب کے سب لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے فرقوں کے گول کیپر بنے ہوئے ہیں اور اس کی بنیاد کے اوپر دوسروں کی تکفیر کر رہے ہیں. پچھلے سال نومبر دسمبر کی بات ہے، ہم سے یعنی یہاں کے لوکل جو پولیس اسٹیشن تھا اس میں سے یعنی ڈیمانڈ آئی کہ آپ ایک ایفیڈیوٹ بھر کے دیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ کوئی اینٹی سٹیٹ ایکٹیویٹی نہیں کرتے. اور میں نے کہا میرے بھائی میں تو اوپن کتاب ہوں، میری ویڈیوز تو ساتوں بر اعظموں میں دیکھی جاتی ہیں، میں لیڈنگ سپیکر ہوں. یہ میں تکبر کے طور پہ نہیں بول رہا، میں نے جو ایکٹیویٹیز کرنی ہے وہ سب کو پتہ ہے. بالوں نے مجھے کہا یہ ایک لائن آپ لکھ دیں، تو پھر میں نے موقع غنیمت جانا. میں نے جناب ایک لائن نہیں، یہ بیان حلفی میرا لکھ کے لگایا ہوا ہے ہم نے ادھر. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جے پی جی بھی اوریجنل بیچ میں ڈال دیں گے
8 پوائنٹس میں نے لکھے، علمی پوائنٹس، جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے. یہ اللہ کے فضل سے جو کوئی پڑھے گا نا اس کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے آئین پاکستان کی ہم یعنی یہاں پہ اوبے کرتے ہیں اس کو، اور کس طریقے سے یہ وہ ایفیڈیوٹ ہے جو علماء سے بھروانا چاہیے. یہ میں نے خود یعنی لکھا اپنے وکلاء سے مشورہ کرنے کے بعد ایک پراپر فارم کے اندر پوری ڈیٹیل کے ساتھ، پوائنٹ نمبر 1 2 3 4 5 6 7 8 اینڈ پہ میرے سگنیچر بھی ہوئے. یہ ہم نے 17 جنوری 2018 کو سبمٹ کروایا تھا، اور یہ پھر ہم نے اس کا ایک پینافلیکس بھی بنا لیا. ہم اوریجنل میرے پاس کا کرنٹ موجود ہے، ہم اس میں اٹیچ بھی کر دیں گے. تو ہم تو اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کے خلاف ہیں. یہ لوگ جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں وہ شرم کریں، اور نوٹ کر لیا کریں میری جو گفتگو ہے وہ الزامی بات ہے یا میں کلیم کر رہا ہوں، تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا.